सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, इस सुलगते हुए वतन वीरान को, वो वतन जिसके बेबस मकीनों ने भी अपने ख्वाबों के मुर्दे दफन कर दिए, सारे सपने भी नजरे कफन कर दिए। गूंज सुनाई देती है इस मुल्क में, लाकानूनियत की गूंज सुनाई देती है और उसके बाद इस्तीफों की गूंज सुनाई देती है। लाकानूनियत की गूंज ऐसे कि कभी घर से कोई बच्ची अगवा होती है तो उसका रेप होने के बाद मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन तहकीकात नदारद। कभी कोई बच्चा, जवान बच्चा घर से अगवा होता है, वापस नहीं आता और किसी दिन बोरी बंद लाश मिलती है, लेकिन तहकीकात नदारद। यह मुल्क मुमलिकत खुदादाद नया पाकिस्तान ऐसा लगता है कि किसी जंगल के कानून की मानंद है, जिसके अंदर किसी तौर कोई कानून हुआ करता होगा। नए पाकिस्तान के अंदर पुराने पाकिस्तान की तरह कोई कानून दिखाई नहीं देता है। बोल नेटवर्क के प्रेसिडेंट नबील जकोरा और उनके मुआविन प्रेसिडेंट शबीउल हसन 48 घंटे से गायब हैं। 48 घंटे से। मजाल है कि किसी के कान पर जूं रेंगी हो, मजाल है कि गवर्नमेंट ने सिवाय मजम्मती बयानात के कुछ मजीद पेशरफ दिखाई हो। सीसीटीवी फुटेजेस आ गई हैं, मुसलसल ट्रांसमिशंस हो रही हैं, लेकिन तहकीकात में पेशरफ नदारद। इस पर भी बात होगी, साथ साथ बात होगी उस गूंज की जो हमें रोजाना ऐवानों से सुनाई देती है। अब तो उसकी गूंज मजीद बढ़ गई है और वो है इस्तीफों की गूंज। अब अपोजिशन ने, मुत्तहदा अपोजिशन की एक बड़ी जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने गवर्नमेंट को यह धमकी दे दी है कि वो 84 अराकीन पार्लियामेंट के इस्तीफे पेश कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसका इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा और ऐसी सूरत में हुकूमत को दोबारा इंतखाबात कराना पड़ सकते हैं। क्या पीएमएलएन के साथ जेयूआई भी खड़ी है? क्या पीएमएलएन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खड़ी है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग व्हाट नेक्स्ट। हैशटैग व्हाट नेक्स्ट मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, इस्तीफा एडवेंचर फिर से शुरू। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे गेस्ट पैनलिस्ट मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, तर्जुमान मरियम नवाज शरीफ, सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दस्ते रास्त, और जनाब कमर जमान कायरा साहब, साबिक वफाकी वजीर इत्तलात। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को वेलकम कहता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा अपोजिशन से होगा और सेनेटर फैसल जावेद साहब की इजाज़त से मैं अपोजिशन को पहले मौका देना चाहूँगा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने 184 अराकीन असेंबली के इस्तीफे की बात की है। एक मरतबा फिर इस्तीफों की गूंज फ्लोर ऑफ द हाउस पर और मुत्तहदा अपोजिशन ने बाहर लगाना शुरू कर दी है। मुझे आपसे पूछना यह था कि इस्तीफों की फेज पीडीएम के किस फेज में आएगी, यानी आपकी मूवमेंट किस फेज पर होगी तब ये इस्तीफे आएंगे? कई चीजें होती हैं जो धमकी से शुरू होती हैं कि आप अपनी एक्सट्रीम पोजीशन अनाउंस करते हैं। मैं बिल्कुल फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ये कार्ड्स हैं और इसको हम किस वक्त प्ले करने का इरादा करते हैं। कुछ अपने सीने से लगा के रखते हैं और कुछ आप बता देते हैं पब्लिक में कि हम कब करेंगे। अच्छा, इस्तीफों का जो मामला है, जाहिर सी बात है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमें जरूर खेलना पड़ेगा। होपफुली शायद तहलील करते हैं इमरान खान साहब, लेकिन अगर हमें करना पड़ेगा तो हम करेंगे। अच्छा, उसकी जो टाइमिंग है ना, क्योंकि हम समझते हैं कि वो एक ऐसा आपका एक फैसला होगा जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर डालेगा। तो वो मोमेंट क्या अभी है? अभी नहीं है वो मोमेंट। अच्छा, हमारे नजदीक, अच्छा, पीएमएलएन के नजदीक
کیا وہ گجرانوالہ جلسے کے بعد ہوگا؟ ہو سکتا ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو, دیٹس اسٹل ٹو ارلی. سو ایز دا موومنٹ گوز, جلسے ہوں گے, ریلیز نکلیں گی, دوسرے تو وہ پریشر کو ہم دیکھیں گے اور اس کے حساب سے. محمد زبیر صاحب, قضا کلامی کی معذرت, آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی وہ مومنٹ نہیں آیا, ابھی وہ موقع نہیں آیا, پی ایم ایل این کے لیے ابھی یہ موقع نہیں آیا کہ ابھی اس وقت استعفے دے دیے جائیں. آپ کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, چلیں آپ لوگوں نے ایک دھمکی لگا دی. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی ایلائی ہے, پی ڈی ایم کا حصہ ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس استعفیٰ ایڈونچر میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں کھڑی ہوگی؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. نہیں, اس میں دیکھیں, ابھی پی ڈی ایم کا مطلب یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر آپ آگے اور سب کا فیصلہ ہوگی, زبردست ڈبیٹ ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے, نیچرل, کیونکہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے مختلف اپنی اپنی تھنکنگ ہے, ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم. تو ہر ایک کو دیکھنا ہوتا ہے اس فیصلے کا ان کی پولیٹیکل پارٹی پر آنے والے مہینوں سالوں میں کیا اثر ہوگا. تو اٹس اے میٹر آف ٹائمنگ کا بھی امپورٹنٹ ہوگا. تو بالکل پیپلز پارٹی ساتھ ہے. کیا وہ اس مومنٹ آف ٹروتھ جب آئے گا اس وقت ساتھ ہوں گے, یا وہ ڈس ایگری کریں گے آن دیٹ ڈیسیژن کے اس ٹائمنگ کے حوالے سے؟ تو دیٹ ہیز ٹو بی سین. لیکن زبیر صاحب, ٹرینڈ ذرا مختلف کہانی بتاتے ہیں. ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں, جب بھی اس طرح کی کوئی موومنٹ آگے بڑھی ہے, اپوزیشن کے اتحاد میں سے ایک یا دو پارٹیز ہمیشہ سٹیپ بیک کرتی ہیں. یہی چیز پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جے یو آئی کو کھلتی ہے, اور پی ایم ایل این حوالے سے بھی جے یو آئی کو کھلتی ہے. تو سوال اس پر بنتا ہے, لیکن اس سے پہلا سوال, ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, اور محبت اور جنگ میں کچھ بھی جائز ہوتا ہے. تو یہ جو سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے عمران خان صاحب کے اوپر ایک بات کی ہے, جملے کسے ہیں اور بیان دیا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس سارے واقعے کے پیچھے ہے. کیا آپ اس خبر کی تردید کریں گے یا تصدیق کریں گے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کروایا نہیں ہے. اچھا, بالکل بھی نہیں کروایا ہے. اچھا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سپوز ہم نے کروایا تو واٹس رانگ ان دیٹ؟ ہم ہر وہ چیز کو استعمال کیوں نہیں کریں گے جو پریشر ڈالے گی حکومت پر, اور ان کی نااہلی یا ان کی انکمپٹنس اور ان کی جو انلیگلٹی ہے اس کو ظاہر کرے گی. آپ کو میں یاد دلا دوں, عمران خان صاحب کو بھی, آپ پی ٹی آئی والوں کو, جب دھرنا ہو رہا تھا تو یہ الیکشن کمیشن کے ایک صاحب تھے داڑھی والے, ان کو لے کے آ گئے تھے. وہ تھے ہی ممبر پی ٹی آئی کے, ان کی ساری فیملی ادھر دھرنے میں. اچھا. بٹ ہم لے کے نہیں آئے, نہ ہمیں ضرورت تھی, لیکن اٹ از ویری ڈیمیجنگ فار دا گورنمنٹ. اور میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کی جو حیثیت ہے اس میں وہ ڈسکشن شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ گریڈ 22 تک پہنچے کیسے تھے, یہ کیا کیا تھا. بات بڑی سمپل ہے, سیریس ایلیگیشنز ہیں, بہت زیادہ سیریس ایلیگیشنز ہیں, اور وہ اس کو تقویت اس سے ملتی ہے کہ سبسیکوینٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بعد میں کیا ہوتا رہا ہے, اس کے بعد کیسز کس طرح سے بنتے رہے ہیں, کیا ہوا ہے, جیلیں کیسے ہوئی ہیں, سارا کچھ. تو ایک ڈی جی ایف آئی اے گریڈ 22 آفیسر, ایک جس نے پری ریٹائرمنٹ جس کی ہوئی تھی, نارمل لوگ چند مہینے ہی رہتے تھے کہ وہ ہو سکتی تھی ریٹائرمنٹ کے آخرکار. تو اگر ایک انویسٹیگیٹر ہو تو کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہر چیز کی جو نون لیگ کے خلاف ہوتے ہیں جے آئی ٹیز بن جاتی ہیں, اس کے لیے کیوں نہیں بننی چاہیے؟ چلیں, بہرحال جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو بھی جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن پھر بات تو وہیں پر آ گئی کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار, مطلب کچھ بھی کر لیں تو کچھ بھی ہو جائے. اینی ہاؤ, پرائم منسٹر پاکستان نے اپنے ترجمانوں کے ایک اجلاس میں, یہ اندر خانے کی خبر ہے بائی دا وے, اجلاس میں کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بیانات سے گریز کیا جائے. اپنے ترجمانوں کو, وزراء کو منع کیا ہے. ایک طرف پی ڈی ایم ہے جس میں 3 بڑی جماعتیں کھل کر کھیلنا چاہ رہی ہیں, ایک طرف پی ٹی آئی ہے جو سمارٹ موو کرنا چاہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو یا کسی ایک جماعت کو کسی بھی طرح سے مینج کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ مینج کر پائیں گے, اور آپ کی پی ڈی ایم میں جو تھوڑا بہت دم دکھائی دیتا ہے وہ دم ڈیفیوز ہو جائے گا آنے والے دنوں میں؟ یہ 2019 میں بھی ہوا تھا. زبیر صاحب, I don't know, on the face of it is a smart move.
हालांकि ये मैं इस हुकूमत से इतने स्मार्ट मूव्स एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर ये वाकई ये ऐसा उन्होंने फैसला किया है और उसका मुजाहरा करेंगे अगले आज कल में पता चल जाएगा, तो इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव, लेट्स से दैट। क्या वो स्मार्ट मूव पे ऑफ करेगा? मेरा नहीं ख्याल है पे ऑफ करेगा, कि उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है पीटीएम के अंदर भी तो ये क्वेश्चन रेज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी जमानों के मीटिंग में वजीर आजम साहब ने अपेरेंटली कहा है, तो पीपल्स पार्टी अपनी वजाहत करे, ये तो हम पूछेंगे ना। और अगर बिल्कुल ही ब्लेटेंटली इधर लग रहा हो कि ये तो बात ही कुछ बन गई है उनकी, तो दैट विल बी मेरा ख्याल है काफी खराब होगा ऑपोजिशन के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन मैंने जिस तरह आपको कहा कि हमारा जो डिपेंडेंसी है वो लार्जली, देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है बाय फार, और खास तौर पर जो उसकी जड़ें पंजाब में हैं, दैट इज वेयर इट काउंट्स। वो कहते हैं ना जीटी रोड लाहौर से पिंडी तक जिसने जीत लिया वोट, वो वही फॉर्म करता है हुकूमत। तो जीटी रोड पर तो टोटल हमारा कंट्रोल है, पीएमएलएन का कंट्रोल है, तो इतने वरिंग बात नहीं, हम फिर भी इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत। बहरहाल जुबैर साहब, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो है, और कंफ्यूजन की स्टेट में बनते हैं। आपसे तो मैंने सवालात कर लिए। मैं कमर जमान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात, उनको शामिल गुफ्तगू करता हूँ। कायरा साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली होगी जुबैर साहब की। जुबैर साहब ने कहा कि अभी तो लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में ये देखना होगा कि क्या वाकई पीपीपी हमारे साथ खड़ी होती है, नहीं खड़ी होती। इस्तीफों की धमकी ख्वाजा आसिफ साहब दे चुके हैं, पीएमएलएन इस्तीफों की धमकी बार बार दे रही है। क्या इस इस्तीफा एडवेंचर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीएमएलएन यानी पीडीएम की अहम तरीन जमात के साथ खड़ी होगी या नहीं खड़ी होगी? कायरा साहब, देखिए, जो एपीसी का एलामिया है वो बड़ा वाज़े है, और उसमें हमने लिखा है, सब जमातों ने दस्तखत करके उसका ऐलान किया है, उसके ऊपर सब मुत्तफिक हैं। उसमें हम अदम एतमाद की तहरीक कर चलाएंगे, लेके आ सकते हैं, उसमें हम जलसे कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, इस्तीफे दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको सामने रखते हुए पॉलिसी इवॉल्व कर रही है। उसके लिए कमेटी एक बनी है, वो कमेटी जब जब फैसला करेगी कि अब इस मरहले पे ये करने की जरूरत है, और वो स्टेप उठाते चले जाएंगे। ये जो एक तासर मीडिया में दिया जा रहा है, बहुत दिनों से हम इसकी तरदीद भी कर रहे हैं, वजाहत भी कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वही सवाल छेड़े जा रहे हैं और हकायक को नहीं देखा जा रहा। बिल्कुल, मैं आपके इस प्रोग्राम में भी ये वाज़ेह करने लगा हूँ, और आपसे भी गुजारिश है कि इसके ऊपर जरूर अपना माइंड अप्लाई कीजिए। ठीक है, ठीक है। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर तारीख ये है कि माजी में जब हमारी ये मुस्लिम लीग या किसी और की हुकूमत गिराई जाती थी, तो गिराने वाले दूसरी तरफ खड़े होकर ये इशारा दे देते थे कि अब इसकी बारी तो नहीं है, ये तो नहीं आ सकेगा। लिहाजा बहुत सारे लोग उस बात को छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते थे, वोटर भी अपना रुख बदलते थे, और अगली दफा वो इलेक्शन नहीं जीत सकता था। तारीख यही है। लेकिन इस वक्त एक बड़ा वाज़ेह डिफरेंस है। हम एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज में इस्तीफे देने जा रहे हैं। जी। अगर हम इसमें इस गवर्नमेंट को गिरा जाते हैं, इससे जान छुड़ा लेते हैं, सियासत के अंदर जो मदाखलत है इदारा जाती, वो खत्म करा सकते हैं जिस तरह के वादा किया गया है, और एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है, तो उसके नतीजे में तो हमें पहले से ज्यादा वोट मिलेंगे। ये माजी वाली दास्तान तो नहीं होगी ना। Absolutely. अगर हमें ज्यादा वोट मिलेंगे, हमारी ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी, हमारे सिंध गवर्नमेंट भी आ जाएगी, हमें बाकी जगह से भी वोट मिलेंगे, तो फिर हमारा नुकसान क्या है कि हम ये काम ना करें? तो वो कौन सा लॉजिक है जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाता है पीपल्स पार्टी सिंध की गवर्नमेंट नहीं छोड़ना चाहती? भाई, पीपल्स पार्टी अगर तहरीक के नतीजे में ये गवर्नमेंट गिरा के इलेक्शन में जाती है, तो पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ से आती है। ये माजी वाला तो नहीं है कि गवर्नमेंट आपने गिरा दी और अगली दफा आपकी गवर्नमेंट। लेकिन कायरा साहब, वोट मिलते हैं ना परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर मिलते हैं। सिंध में जो कारकर्दगी है हम सबके सामने है, वफाक में गुज़िश्ता आपके द्वारे हुकूमत में आपकी जो कारकर्दगी थी वो भी हम सबके सामने है। और एक और ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ट्रेंड ये है कि जब जब आप लोग खड़े होते हैं पीडीएम की सूरत में या एक अलायंस की सूरत में, तो किसी और के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चला दी जाती है और दो बड़ी जमातें एकदम पीछे हट जाती हैं। ये ट्रेंड हमने 2019 में भी देखा था, ये अब भी देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट खामोश तो बैठने वाली नहीं है, जाहिर है उन्होंने किसी तरह से मैनेज करना है चीज़ों को।
ترجمانوں کے ایک اجلاس میں پرائم منسٹر پاکستان نے تمام ترجمانوں کو اندر کی خبر ہے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے پی 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 کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا. کیا آپ لوگوں کو مینج کرنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے یا یہ صرف اوپر اوپر کی باتیں ہیں قاہرہ صاحب؟ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ یہ سوال اس طرح کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط لازم ہے. ہو سکتا ہے جو اس سوال کی صورت میں یقیناً ہے کہ وزیر اعظم صاحب ڈسپشن کے لیے یہ کھیل کھیل رہے ہو. جی وہ تو جھوٹ بولنے کی عادی ہے پی ٹی آئی. ہو سکتا ہے آپ کو غلط بیانی کر کے اس طرح کے فیلر چھوڑ کے اس طرح کے یا شرلیاں چھوڑ کے اور سوشل میڈیا پہ شرلیاں چھوڑے پھر اس کو فارمل میڈیا میں لے آئیں تو یہ تاثر دیا جائے کہ جی پیپلز پارٹی نکل رہی ہے، فلان جماعت کا امکان ہے، وہ انگیج ہو رہا ہے. اس تاثر کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں. بالکل ایسا کچھ نہیں ہے. ہم سارے، اور یاد رکھیے جو بیانیاں آج ساری اپوزیشن پی ڈی ایم لے کے چلی ہے، پیپلز پارٹی تو 50 سال سے اس بیانیے پہ کھڑی ہے. ہم تو 50 سال سے اس تحریک میں ہیں کہ اس ملک کے اندر آئین کے تحت حکومت ہو اور سارے اداروں کو آئین کے تحت چلنا چاہیے اور الیکشن میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. سیاسی عمل میں ادارہ جاتی مداخلت نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی کی تو 50 سال کی اسٹرگل ہے، قربانیاں ہیں، خون دیا ہے، قیادت نے، کارکنوں نے، کس نے نہیں. لہذا ہم اس سے کیسے مفر کر قاہرہ صاحب آپ نے جھوٹ بات کہی ہے اور پرائم منسٹر پاکستان کے حوالے سے کہی. میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن ٹرینڈز یہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ بہت سی پارٹیز نے بولے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے، کنٹینرز کے اوپر سیلفیاں لی جاتی ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد ایک دم سے غائب ہو جایا جاتا ہے. یہ 2019 کے اکتوبر میں ہم دیکھ چکے ہیں، اب پھر سے اکتوبر ہے اور اسی طرح کی جھوٹی باتیں ہمارے سامنے بھی آ رہی ہیں. آپ بتائیے کہ 3 دفعہ تقاریر کی ہیں میاں نواز شریف صاحب نے اور 3 دفعہ سے ایک دفعہ سے خودکش حملہ کیا اپنی پارٹی پر اور قومی اداروں کے اوپر. ان کا بیانیہ جب سامنے آیا پاکستان پیپلز پارٹی خاموش دکھائی دی، آپ کی لیڈرشپ اس کے اوپر نہیں بولی ہے. تو جب آپ لوگ خاموش رہتے ہیں تو پھر سوالات اٹھتے ہیں. تو اس میں بتائیے کہ آپ لوگ اس بیانیے پر کیوں خاموش رہے ہیں؟ اس بیانیے سے آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں قاہرہ صاحب؟ ہے میں نے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی اس موقف کی 50 سال سے نقاد ہے. ہمیں غداری میاں نواز شریف کو غداری کا تمغہ آج ملا جب انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، جب انہوں نے کہا کہ اس ملک میں آئین کے مطابق حکومت چلنی چاہیے، ان کو بھی غداری کا تمغہ مل گیا. ہمیں تو پرانے ملے ہوئے ہیں، بھٹو شہید کو غدار، بی بی شہید غدار، ہمارے کارکن غدار، ہمارے ساتھی غدار. کس بات سے غدار؟ کہ ہم کہتے تھے کہ اس ملک کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین ایک دستور ہے، اس کے مطابق ملک کو چلانا چاہیے. یہی آج بات نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. تو ہم کہاں خاموش ہوئے ہیں بھائی؟ مختلف ہے سر. ہم تو اپنے موقف پہ کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں اور 50 سال سے کھڑے ہیں. رہی بات میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں، آپ ذرا اس طرف آ جائیے. میاں صاحب نے کیا کہہ دیا ہے اداروں کو؟ مثلا بہت کچھ انہوں نے جو بیان دیا ہے اس میں 2 حصے ہیں اس کے. بہت کچھ کہا سر. تینوں تقاریر کو آپ کھول کے دیکھ لیجئے ذرا. میں جو کہنے لگا اس کے مطابق اس کا انالیسس ضرور کیجئے. میاں صاحب نے جو تقاریر کی ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے جس میں وہ ماضی کا بیان کرتے ہیں کہ فلان دور میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، ماشاء اللہ لگے، پیچھے سے بیٹھ کے حکومتیں گرائی گئی، فلاں افسر نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. تو بھائی اس کی تو تاریخ ہے کہ ہمارے ملک میں عدالتیں بھی بھری پڑی ہیں، کیسز بھرے پڑے ہیں ماشاء اللہ ان کے خلاف، ایجنسیز کی مداخلت کے خلاف، مسنگ پرسنز کے خلاف، پتہ نہیں کیا کیا. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. یہ کھلی داستان ہے. جنرل اسلم بیگ صاحب کا بیان موجود ہے سپریم کورٹ میں جو سارے پاکستان میں براڈ کاسٹ ہوا، ساری دنیا میں ہے. کتابیں لکھی ہیں جرنیل صاحبان نے. حمید گل صاحب جو مرحوم دنیا سے چلے گئے، وہ کیا کہتے تھے کہ میں نے بنوائی تھی آئی جائے. وہ کہتے تھے ہم نے پیسے بانٹے تھے، ہم نے یہ کیا تھا. اسد درانی صاحب نے کتاب لکھی ہے اس پہ. تو کیا میاں نواز شریف نے جو بیان دیا وہ ایک تو وہ ہے، آپ اس کو ریبٹ کریں کہ جی فلاں بات انہوں نے کہی وہ غلط ہے. اگر انہوں نے باتیں درست کی ہیں اور مداخلت ہو رہی، آج بھی ہو رہی ہے، ابھی تک مداخلتی عمل جاری ہے، تو یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا اس کا حصہ ہے کہ آئندہ کیا ہونا چاہیے. ان کا جو بیان کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں آئین کے تحت حکومتیں چلنی چاہیے. فوج کا کام فوج کرے، عدلیہ کا کام عدلیہ کرے، سیاستدانوں کا کام سیاستدان کریں، پارلیمان اپنا کام کرے، میڈیا اپنا کام کرے. یہ ڈیفائنڈ رول جو ہیں ان کے تحت چلے. تو یہ کیا جرم ہے، یہ کیا غداری ہے. اور ماضی بیان کرنے والا میاں نواز شریف اکیلا نہیں ہے. ماضی بیان کرنے والے تو فوج کے بہت سارے لوگ ہیں، جج صاحبان ہیں. کیا آپ نہیں ہیں میڈیا والے؟ آپ نہیں بیان کرتے؟ آپ کے دوست روز مداخلتیں نہیں کی بیان نہیں دیتے؟
وہ نہیں کہتے کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. تو یہی بات میاں صاحب نے کہی ہے, اور ان کے پوری تقاریر تینوں تقاریر میں میاں نواز شریف کی, مجھے ذرا گائیڈ کر دیجئے, انلائٹن کر دیجئے کہ وہ کون سا جملہ تھا جو انہوں نے اپنے ادارے کی تحقیر کے بارے میں, ادارے کے اوپر تنقید کی. ہاں, افراد کے اوپر تنقید کا حق ہے, اور ان افراد کا رول واضح ہے, چھپا ہوا نہیں ہے, اس کے اوپر ان کی تنقید ہے. اس کو اگر کوئی ادارے کے اوپر تنقید سمجھتا ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے, اور انہوں نے ادارے کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ بھی کہے ہیں. ہم سارے کہتے ہیں ہمیں اپنی فوج سے, اپنی ایجنسی سے پیار ہے. میں چاہتا ہوں, میری جماعت چاہتی ہے, میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ ہماری ایجنسیاں دنیا کی بہترین ایجنسیاں ہوں, ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہو, اور پاکستان کے دشمنوں کو ہماری طرف دیکھنے کی جرات نہ ہو. لیکن فوج کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے, لہذا ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے, ان کو سیاسی مینجمنٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے, ہمارا 50 سال سے ہے. میاں صاحب نے اب کا اگر یہ کہنا جرم ہے تو ہم تو بھائی یہ 50 سال قاہرہ صاحب, آپ جب بات کر رہے تھے میں آپ کو انٹرپٹ آ رہا تھا, آپ نے کہا میاں نواز شریف صاحب نے ایسا کیا کیا ہے. ایک شخص جو پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے, ایک ملک کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہتا ہے, 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہتا ہے, 1 مرتبہ وزیر خزانہ پنجاب رہتا ہے, 30 سال سے زائد وہ اقتدار پانے کی خواہش کرتا رہتا ہے, 50 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں لگا دیا, وہ ملک سے باہر بیٹھتا ہے اور ملک کے اداروں کے اوپر بات کرتا ہے. دیٹس اے بگ کوسچن مارک. اور اس سے بڑا کوسچن مارک یہ ہے کہ آپ جب ڈائریکٹلی اپنے اداروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو دشمن کو فائدہ ہوتا ہے, اور دشمن ملک میں بیٹھ کر وہاں کا میڈیا, وہاں کے ٹی وی چینلز, وہاں کے لوگ پاکستان کے خلاف ورزہ زرائی کرتے ہیں. اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے 2 مختلف لوگوں کو کمپیئر کیا, یہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں تھا. میاں صاحب کی تقاریر دکھائی گئی ہیں, میڈیا والوں کی آپ نے بات کی, ہاں ہم میڈیا والے بیٹھے ہیں, لیکن کہاں پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کی تقاریر کو براہ راست نشر کیا گیا ہو, اور ہوئی ہیں, ہم نے دیکھا ہے. بہرحال آپ سے مزید بات چیت ہوگی. زبیر صاحب سے میں ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا. زبیر صاحب, اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بات زیر گردش ہے, اور مسلسل گردش میں ہے, کہ میاں نواز شریف صاحب شاید سرپرائزنگلی 15 دسمبر تک پاکستان میں ہوں گے. آپ اس خبر کی تصدیق کریں گے یا تردید کریں گے زبیر صاحب؟ لیکن میاں نواز شریف جب واپس آئیں گے تو وہ ایک وہی سرپرائز ایلیمنٹ ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور واپس آئیں گے. خواتین حضرات, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب کافی دیر سے توقف کیے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ڈیٹیل میں بات ہوگی. آفٹر دس بریک ساتھ رہیے گا ہمارے. ویلکم بیک. سینیٹر فیصل جاوید خان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم پاکستان کے دستے راست ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. پہلے سیگمنٹ میں کافی دیر توقف کیے بیٹھے رہے, ان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سینیٹر صاحب تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا کہ 84 اراکین اسمبلی کسی بھی فیز پر آ کر پی ڈی ایم موومنٹ جب پیس پہ ہوگی, کسی بھی فیز پر آ کر مستعفی ہو سکتے ہیں. اچھا, اس کے اوپر میری پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر پی ایم ایل این مستعفی ہو رہی ہے تو بیانیہ تو ہمارا ایک ہے, جب ضرورت پڑی تو ہم بھی مستعفی ہو سکتے ہیں. تو کیا بنے گا؟ کہ آپ لوگ بائی الیکشن کے اتنے بڑے لیول پہ جب لوگ مستعفی ہوں گے تو بائی الیکشن تو نہیں ہوتے پھر؟ نہیں, ہم تو پورا الیکشن بھی کروا سکتے ہیں. اچھا, مسئلہ نہیں ہے. میں تو یہ چکمے ہیں سارے. اچھا, یہ چکمے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, ہمارا کوئی ان سے وہ نہیں ہے, ایک دوسرے کو میسیجز پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا بہت جلدی. یہ چکمہ بازی شروع ہو گئی ہے. Are you serious? اتحاد ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. انہوں نے پہلے بھی مولانا کو آگے کیا, خود پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے, ابھی دوبارہ بھی مولانا پہ ترس آ رہا ہے ہمیں, دوبارہ یہی ہوگا. مولانا صاحب یہ جانتے ہیں اندر سے. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں, آپ کو یاد ہے ایک اے پی ڈی ایم بنی تھی؟ جی مجھے بالکل یاد, جی یاد ہے. اور اس اے پی ڈی ایم کا اتحاد کا حصہ پی ٹی آئی بھی تھی, اور یہ تھی 2008 سے پہلے. جی ٹھیک ہے. جی جی. اب وہ جو اے پی ڈی ایم بنی تھی, اے پی ڈی ایم میں نواز شریف بار بار پی ڈی ایم میں اس کی صدارت نواز شریف کر رہے تھے, اور بار بار کہتے رہے کہ ہم ساتھ ہیں ساتھ ہیں ساتھ ہیں. اینڈ پہ ہم بھی الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے چکمہ دے کے خود الیکشن لڑنے چلے گئے.
ٹھیک ہے نا. تو اس پہ آپ چودھری نثار صاحب کا لازمی انٹرویو کیجیے گا کیونکہ آپ کو مزید ڈیٹیلز بھی وہ آپ مجھے کبھی موقع ملے تو میں ضرور ان کو کرنا چاہوں گا کیونکہ آج کل وہ بڑے برانگیختہ ہیں, آج کل بھی بڑے غصے میں ہیں شبائد دار. تو وہ آپ کو ڈیٹیلز بھی بتائیں گے. اور خیر چکمہ دینا ان کا پرانی ہے. پیپلز پارٹی کو سب سے پہلا چکمہ دے گی پی ایم ایل این. اچھا, اور پی ایم ایل این کو چاہیے, پی ایم ایل این پاکستان کو چاہیے کہ وہ پی ایم ایل این لنڈن سے فوری طور پہ علیحدگی کا اعلان کرے, ورنہ بڑے مسائل ہیں. یہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ورکرز جو ہے نا, خاص طور پہ سینٹرل پنجاب کے جو پی ایم ایل این کے ورکرز ہیں, سر ہم سے تو رابطے میں, ہم تو ہیں ہی عوام کے اندر نا, ہم تو شروع دن سے عوام کے اندر. عوام تو رابطے میں ہے آپ سے, آپ کے ساتھ ان کے اراکین پارلیمنٹ بھی رابطے میں ہیں یا نہیں؟ چھوڑ دیں وہ کچھ کہہ نہیں, میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب نے کہا کچھ دن پہلے کہ 15 اراکین قومی اسمبلی, 7 سینیٹرز اور ٹوٹل ان کی تعداد 25 کے لگ بھگ ہے, وہ ہم سے رابطے میں ہیں اور کسی بھی وقت وفاداریاں تبدیل کر سکتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ جو ملک کے ساتھ کھڑا ہے وہ بالکل, وہ سمجھتے یہ ہیں کہ حکومت جو ہے عمران خان صاحب کی جو ہے اس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے اور کنٹریبیوٹ کرنی چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب دن رات اس قوم کے لیے محنت کر رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف کوئی کیمپین چلائی جائے. تو وہ لوگ بالکل, ان کی تعداد تھوڑی بڑھنے والی ہے, وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ تعداد کتنی بڑھ سکتی ہے؟ یہ 84 کا آدھا کر لیں آپ, جو خواجہ کہہ رہے ہیں, خواجہ آصف جو کہہ رہے ہیں 40 پلس آپ کی طرف آ جائیں گے. جی 40 پلس آپ کی طرف آ جائیں گے تو پھر مسئلہ نہیں ہے, پھر تو سینٹ کے انتخابات کا معاملہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. میں آپ کو پہلے تو خیر اس فیز سے پہلے نا ان کے اندر جو یہ جو بین کیا کہتے ہیں اس کو, بین پارٹی اتحاد ہے, بین الجماعت جو اتحاد ہے, وہ لفظ کہنا نہیں چاہ رہا, آپ لوگ بڑے کھل کر کہتے ہوتے ہیں, تو وہ والا لفظ یہ خیر ایک جو ٹولہ اکٹھا ہوا ہے کرپشن والے سارے, یہ آہستہ آہستہ ان کے اندر مسئلے ہوں گے اور پھر پی ایم ایل این کے اندر مسئلے ہوں گے. تو یہ اتحاد قائم نہیں, یہ مسئلے پیدا کرنے کا ٹاسک کس کو دیا گیا ہے؟ نہیں ان کے, کیونکہ میرے پاس جو کل تک کی انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ترجمانوں کے اجلاس میں کھل کر کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر سخت تنقید اب نہیں کرنی ہے. یہ آپ ہی کے ایم این اے صداقت عباسی صاحب ایک جگہ کھل کر کہہ چکے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی. پتہ نہیں صداقت عباسی نے کس کانٹیکسٹ میں کہا ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی پلیز. وہ ایک ہی لائن ہے انگریزی کی کہ وی ڈونٹ مائنڈ اینڈ دے ڈونٹ میٹر. ریئلی؟ نو دے ڈونٹ میٹر. نن آف دیم. دیکھیں نا سکڑ گئی ہے پنجاب میں, بالکل ختم ہو گئے, وینش ہو گئے الیکشن میں. آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کے خطاب کے بعد ہوا ہے ایسا یا پہلے سے یہ ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی وینش پہلے ہماری وجہ سے ہوئی ہے پنجاب کے اندر, اور کے پی میں بھی وینش ہو چکی ہے. نو آئی ایم ٹیلنگ, میں نے کہا پیپلز پارٹی کا آپ پوچھ رہے تھے نا کہ ان پہ وہ نہیں کرنا یا یہ نہیں کرنا, وہ صداقت عباسی صاحب کی بات کر رہے تھے, تو میں اس پہ ایسی کوئی انسٹرکشنز آئی ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. صداقت عباسی صاحب کسی اور کانٹیکسٹ میں. آج پرائم منسٹر کی اسپیچ بھی آپ نے سنی ہے؟ جی, میں یہ سب اکٹھے ہیں. وہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا, فرض کے سارے خداؤں کے سامنے الجھ بیٹھا ہوں, تو یہ تو وہ سب اکٹھے ہیں. یہ تو پورا ایک چارٹر آف کرپشن کا ٹولہ اکٹھا ہے یہ. لیکن یہ اب آہستہ آہستہ ان کے اندر ظاہر ہے. شروع میں ہی دیکھیں نا, اسپیچز کا بھی ٹائم, اپنی پریس کانفرنسز کا ٹائم بھی وہ ٹیلی نہیں کر سکتے, ایک ہی وقت میں دونوں کا وہ چل رہا ہوتا ہے. اور پھر مولانا صاحب کا کہ جی عورت کے اس میں حکمرانی نہیں قبول, تو سوال کے جواب کو بھی گول مول کر کے چکمہ دے دیا. تو ابھی ان کے آپس کے اندر بہت زیادہ اور ڈفرینسز سامنے آنے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو دے ول بی ایبل ٹو سروائیو, بیکاز یہ یونائٹڈ نہیں رہ سکتے. دے نو دیٹ. خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو یہ احساس ہے کہ پی ایم ایل این ماضی میں بھی بار بار ان کو چکمہ دیا ہے, تو یہ چکمہ اتحاد ہے. مریم نواز نے ایک بات بڑی کھل کر کہی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اپنا بیگ تیار رکھو, کسی بھی وقت گرفتاری ہو سکتی ہے, گھبرانا نہیں ہے. تو گھبرانا نہیں ہے کا جملہ ہمیں 3 ڈائمینشنل لگتا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں پبلک کو گھبرانا نہیں ہے. اچھا, میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں مریم نواز کو بیٹا گھبرانا نہیں ہے, اور بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ اب گورنمنٹ کے گھبرانے کا وقت آ چکا ہے. تو یہ اصل گھبراہٹ کہاں پہ ہے یہ بتائیں. یہ ڈیسپریشن بھی ہے, گھبراہٹ بھی ہے. این آر او نہیں ملا تو گھبراہٹ ان کی بڑھ گئی ہے. پہلے جب عمران خان صاحب پہلی اسپیچ کر رہے تھے پارلیمنٹ سے تو انہوں نے گھبرانا شروع کر دیا تھا, اور پہلی اسپیچ میں ہی کہہ دیا گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. پھر وہاں سے بلیک میل کرتے رہے. پھر کشمیر کاز جب ہیڈ لائن میں تھا اس کو پیچھے کرنے کے لیے مولانا کے ساتھ انہوں نے کنٹینر لے آئے, اور وہاں پہ انہوں نے دھمکایا
حکومت کو, لیکن کچھ نہیں. NRO چاہ رہے تھے, وہ نہیں ملا. پھر فیٹف کے اندر انہوں نے کیا, کورونا کے اندر انہوں نے بڑا کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی کہ شاید کورونا میں اب بھی NRO کے لیے ہی یہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے. لے وہ اسپیشل چیز پر کٹی میرے ہی شو پہ اسپیشل نکالتے ہیں. یہی کرتے ہیں. بتائیں سر یہی ہے, یہ دوبارہ انہوں نے بھیجا ہے. یہ کتنے پوائنٹس ہیں؟ اتنے ہی ہیں. اتنے ہی ہیں, ہاں 34 ہیں. پھر سے بھیج دیا. ہاں اس میں وہ کہتے کیا ہیں, ہاں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ چودھری شوگر ملز, العزیزیہ, سرے محل, اور یہ کیسز ختم کر دیں, تحریک واپس کر لیں گے. یہ سارے کیسز ختم کر لیں, ہم تحریک واپس کر دیں. یعنی PDM کو یہ ختم کر دیں گے, یہ معاملہ دب جائے گا اگر یہ کیسز ختم ہوتے ہیں. ہاں PDM تو پھوکا ہے نا, وہ کچھ بھی. یہ کب بھیجا دوبارہ انہوں نے؟ ہاں یہ شاہ صاحب کو بھیجا ہے انہوں نے ابھی. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھیجا؟ جی جی سیریسلی شاہ محمود ادھر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی NRO نہیں چاہتے. لکھ کے دیا انہوں نے نا. اچھا ابھی بھی بیک چینل کہہ رہے ہیں کہ یار عمران خان صاحب سے بیک ڈاٹ پالیٹکس یہ کر رہے ہیں کہ وہاں معافیا مانگ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ چھوڑ دیں, ہم PDM سے پیچھے ہٹ جائیں گے. بیک چینل کہہ رہے ہیں کسی طرح سے خان صاحب کو کہیں کنونس ہو جائیں, یہ کر دیں, گڈ ٹو گو ہے. اسمبلیوں میں بھی کوئی شور شرابہ نہیں کریں گے, بس یہ کر دیں. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ خان صاحب. خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نو کہتے ہیں حکومت تو دور کی چیز ہے, جان بھی چلی جائے NRO نہیں دوں گا. نہیں دوں گا, نہیں دیں گے. اور کہیں سے کوئی پریشر نہیں ہے کیا؟ اور کہیں سے کوئی پریشر نہیں ہے خان, اور پریشر لینے والے بھی نہیں ہیں. رائٹ. اچھا ایک اور سوال بڑا سب اکٹھے ہیں. سب اکٹھے ہیں. دیکھیں نا سارے ہمارے ادارے, سب ہماری گورنمنٹ, سب اکٹھے ہیں. ہماری عوام بھی سب ایک پیج پہ, ٹھیک ہے نا. ہماری افواج, ہمارے ادارے, ریاستی تمام ستون, اور ہماری حکومت اور میڈیا اور عوام سب ایک پیج پہ ہیں کہ بس دس از ناٹ دا وے, ہم نے آگے جانا ہے. اور جو بھی ہماری افواج کے خلاف, ہماری ریاست کے خلاف بیان بازی کرے گا, وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی. رائٹ. اچھا PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں سے سوال اٹھا, اور وہ یہ کہ یہ بشیر میمن صاحب سابق DG FI ہے, ایک دم کیسے آ گئے اور آ کر انہوں نے بیانات داغنا شروع کر دیے. کیا کسی نے ان کو پرووک کیا کہ عمران خان کے خلاف کھڑے ہو جائیں یا بات کریں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا, اور اگر ہم یہ کر بھی لیتے تو غلط کیا تھا اس میں؟ یور ٹیک آن دس پلیز. دیکھیں وہ خاقان عباسی صاحب نے ان کو لگایا تھا, اور اس سے پہلے میاں نواز شریف نے ان کو وہاں لگایا تھا آزاد کشمیر میں. جی جی IG. جی جی. اور یہاں پہ FIA کا ہیڈ لگایا تھا خاقان عباسی صاحب. صحیح, ٹھیک ہے نا. صحیح. اور یہ جو الزامات عمران خان صاحب پہ لگا رہے ہیں, یہ بے بنیاد الزامات ہیں, ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے آگے کا, یہ پرائم منسٹر نہ کسی بھی دباؤ تو دور کی بات ہے. عمران خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ خواجہ آصف کو چپ کراؤ, بہت تقریریں کرتا ہے. دباؤ تو کہتے ہیں دباؤ ڈالا, یہ کہ دباؤ تو دور کی بات ہے. عمران خان مداخلت بھی نہیں کرتے. نو, بے بنیاد الزام ہے. بے بنیاد الزام ہے. نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے؟ بالکل اقدامات جاری ہیں. اگر وہ خود نہیں آ رہے تو آپ لوگوں نے تو لانا ہے. آپ لوگ یہی انیشیٹو لیے ہوئے ہیں. بالکل. کیسے لائیں گے, طریقہ کار کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ویسے شہزاد اکبر اور فروغ نسیم صاحب اس پہ تیزی سے کام کر رہے ہیں, قانونی جو بھی ہے UK گورنمنٹ کے ساتھ, اور اس پہ جو بھی قانونی مراحل ہیں وہ طے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو گڈ نیوز ملے گی. گڈ نیوز ملے گی. گڈ نیوز ان اے سینس کہ پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ چکے ہیں. He will be brought back to Pakistan. Brought back to Pakistan. Again اڈیالہ. اڈیالہ again. That's the destination because وہ وہیں سے گئے ہوئے دوائی لینے کے لیے. اچھا, کیا PDM کے جلسوں کو براہ راست کوریج کا موقع دیا جائے گا؟ گڈ ٹو گو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی آپ لوگوں کو دیکھیں جو بھی ریاست کے خلاف بیانیہ ہوگا وہ تو نہیں چلے گا نا, وہ تو پیمرا نے بین کر دیا ہے. وہ جو تقاریر ہے وہ نہیں چلیں گی. باقی جو ہے وہ تو چل رہی ہیں, ابھی بھی چل رہی ہیں. ان کی پریس کانفرنسز بھی پرائم منسٹر کی آج ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے CEO Facebook سے. اچھا. اور اس میں پرائم منسٹر نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر جو اسٹیٹ کے اگینسٹ بات ہو رہی ہے اس کو بلاک کیا جائے. دیکھیں دو اس میں مجھے اس کا علم نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں, میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں. لیکن جو عمران خان صاحب کا ایک پورا وہ ہے نا فیک نیوز جو ہے, جو پوری دنیا کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, خاص طور پہ پاکستان کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اس پہ ان کی بات ضرور ہوئی ہے, پہلے بھی ہوتی رہی ہے. میں بھی امریکہ میں جب فیس بک کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ تھی تو وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی. عمران خان صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ دس فیک نیوز اصل میں بہت ڈیمیج کرتی ہے, اور فیک نیوز جو ہے اس کو روکنا, وہ اپوزیشن کے لیے بھی یہ اچھی بات ہے. فیک نیوز کو روکنا چاہیے. اور اپوزیشن کے بارے میں ایک اور بات کہہ دوں یہاں پہ
कि देखें हमारे लिए ना बहुत से अपोजिशन के ऐसे लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं जो काफ़ी अच्छे काम करते हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, कमेटीज़ के अंदर भी, तो सबको हम बुरा नहीं कह सकते। अपोजिशन में पीपल्स पार्टी में भी, PMLN में भी, JUI में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही अच्छे लोग हैं और उनको हमें इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए और उनकी कदर भी करनी चाहिए क्योंकि वो इस मुल्क के लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन इनके कुछ लोग हैं जिन्होंने करप्शन की हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, या जो अब जानते हुए कि उनके लीडर्स की बाय प्रॉपर्टीज़ है, मनी लॉन्ड्रिंग है, अदालत से सयाफ्ता है, उनके लिए वो सारा वक्त वो करते हैं। उन लोगों को निकाल के बाकी कई लोग हैं जो कि हमारे साथ ज़ाहिर है वो काम भी करते हैं और हमारे लिए मोहतरम भी है। राइट। अच्छा, बाकी सारे आशारिये मस्बत हैं मासवाए महंगाई के, ये शिबली फराज साहब ने बोला है, तो कितना अलार्मिंग है महंगाई का मामला? इसको इस तरह बोलना एज ए गवर्नमेंट आपको कैसे फील होता है कि यार इसके ऊपर काबू पाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बंदे जो पब्लिक है ना वो बड़ी डिसअपॉइंटेड है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पब्लिक कहती है महंगाई है, और सही कहते हैं ना, महंगाई तो है ना। जी जी जी। आमदनी और खर्चों में कोई तवाज़न नहीं है, खर्चे ज़्यादा है और आमदनी कम है, महंगाई इसी का नाम है। आज जो पाकिस्तान की हालत की है कि किसने है, एक घर, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक घर को आप उस पर 4 गुना वो कर्ज चला दें और घर वालों से वो पूछे कि भाई कैसे हालात है, तो बुरे हालात है ना। ठीक है, अब जो हमारा आधा टैक्स का पैसा इकट्ठा जो होता है, उसमें से जो टैक्स का पैसा इकट्ठा उसमें आधा जो है इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों में चला जाता है। ठीक है ना, तो इस पे इमरान खान साहब काम कर रहे हैं। आगे से जाके कुछ महीने लगेंगे, महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कम होगी और फिर कंट्रोल में आ जाएगी। कंट्रोल में आना चाहिए, दस्तरस में चीज़ें आ जाएंगी, आमदनी और खर्चों में तवाज़ुन आएगा। इस पे काम हो रहा है, हर लिहाज से हो रहा है। गंदम आ रही है पाकिस्तान में, और देखें गंदम का भी ये है कि रिलीफ कब तक एक्सपेक्टेड है? आई मीन कि देखें ना, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अगले 2 साल मजीद महंगाई बढ़ेगी। नहीं, देखिए प्रोजेक्शंस है कि वही वर्ल्ड बैंक, वही IMF, वही एशियन डेवलपमेंट बैंक, वही मूडीज, वही फिंच, वही ब्लूमबर्ग जो है, उसने सारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पाकिस्तान के गुड टू गो किए हैं बावजूद इसके कोरोना के। लेकिन एक बिल्कुल इन्फ्लेशन का जो एक एलिमेंट है उसको एड्रेस किया जा रहा है, और वो देखें, अगर मैं फाइनेंस का तो एक्सपर्ट नहीं, लेकिन ये सारे जो ओवरऑल अशारिया ठीक हो रहे हैं, इवेंचुअली इन रिफॉर्म्स का और इन चीज़ों का इम्पैक्ट आना है इन्फ्लेशन पे कि इन्फ्लेशन कम होगी। लेकिन फोरकास्ट इसलिए मैं आपको कुछ कर नहीं सकता कि टाइम नहीं बता सकता कि वो फिर बात वैसी हो जाती है कि एक गलत किस्म की डेडलाइन दे दूं मैं। लेकिन आइंदा कुछ हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता महंगाई नीचे आएगी। राइट। जुल्फी बुखारी साहब के बारे में अफवाहें फैला दी गई हैं, और ज़ाहिर है कि जब तक मुस्तनद खबर ना हो और जब तक गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा उसको कंफर्म ना करे, तब तक हमें उस पर एतमाद करना भी नहीं चाहिए। अफवाह ये है कि जुल्फी साहब बाशमूल फैमिली पाकिस्तान से भाग गए हैं। इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? कोई ऐसी बात नहीं है जी, गलत है। बिल्कुल गलत है। जुल्फी इज़ वेरी मच देयर, और काम देखिए, वो मिनिस्टर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, उनका तो ओवरसीज़ में आना जाना, खुद भी वो ओवरसीज में रहे हैं। मेरी जब लास्ट टाइम उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैं 1 महीने के अंदर वापस आ रहा हूँ, मेरा उनके बेटे की पैदाइश हुई है तो इस वजह से वो गया हुआ। उनका कहना ये है। देखिए बात सुने जी, अब जुल्फी को बिल्कुल, जुल्फी ओवरसीज़ के मिनिस्टर हैं, उनको अपनी कम्युनिटी के साथ जो डायस्पोरा है उसके साथ रेगुलर राब्ते में रहना पड़ता है, उनके लिए वो काम कर रहे हैं। और मैं तो पिछले दिनों, कल परसों की बात है, कोई प्रॉब्लम हुआ था किसी ओवरसीज पाकिस्तानी का, जी, तो एड्रेस किया उन्होंने। अच्छा, मैं पोल्स कंडक्ट करता रहता हूँ ऐसे ट्विटर पे, और आपने शायद देखा भी हो उसको। मैंने एक सवाल पूछा था पब्लिक से कि आपकी नज़र में आम इंतखाबात की सूरत में आइंदा वज़ीर आज़म कौन हो सकते हैं / सकती हैं। ऑप्शंस 4 थे। नंबर 1 मरीम नवाज शरीफ, नंबर 2 बिलावल भुट्टो जरदारी, नंबर 3 इमरान खान, नंबर 4 मौलाना फजल रहमान। और जो पोल का रिज़ल्ट आया है वो तकरीबन कोई 16 घंटे के अंदर 28,540 लोगों ने वोट किया है, तकरीबन 2,500 रीट्वीट्स हो चुके हैं, तकरीबन कोई 5,000 लाइक्स हो चुके हैं। रिज़ल्ट गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 89% इमरान खान, 7% मरीम नवाज शरीफ, 1% बिलावल भुट्टो एंड 3% मौलाना फजल रहमान। पब्लिक तो ये इंडिकेटर्स दिखा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। पब्लिक के अंदर जनरली आप जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स है? मैं आपको एक बात बताऊँ, देहात में अगर आप चले जाए ना, जहाँ सोशल मीडिया नहीं है, ये तो आप दिखा रहे हैं ना सोशल मीडिया का, जी जी, ज़ाहिर है इतनी बड़ी आपने पोल की, इतने
28,000 اور ابھی تو 24 گھنٹے باقی ہیں, پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گا. تو یہ بہت بڑی پول ہو گئی نا, اس میں بہت زیادہ لوگ آگے جی کامیاب پول ہوگی, اتنی بڑی ہو جائے تو یہ تو جی ایکسپینڈ ہوگا, ایکسپینڈڈ بڑے بڑے جو جریدے ہیں انٹرنیشنل ان کی بھی اتنی اس پہ نہیں جاتی, ریچ نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھائی کی ریچ تھوڑی سی, بھائی کی ریچ ہے تو بھائی کی ریچ بھی ہے, اور بھائی کی پھر آگے سے رزلٹ بھی آپ بھائی کے سامنے آبویس آئے ہیں. لیکن اس سے قطع نظر میں آپ کو بتاؤں, یہ تو سوشل میڈیا زیادہ تر لوگ ادھر شہروں میں سبربس میں استعمال کرتے ہیں جی, لیکن آپ گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں نا, جو ہمارا احساس پروگرام جس طرح سے گیا اور جو بھی ہے, تو لوگ وہ عمران خان سے واقعی میں بہت خوش ہیں. اور لوگ دیکھیں ایک چیز لوگ دیکھتے ہیں کہ برے حالات تو ہیں, یہ تو لوگ کہتے ہیں جی, لیکن کہتے ہیں یار عمران خان نے اپنا کوئی کاروبار نہیں کرنا, اپنی ملیں نہیں لگانی, اس قوم کے لیے کام کرنا ہے. چھوڑ دیں مجھے بھی تحریک انصاف میں تھوڑی دیر کے لیے آپ تحریک انصاف نہ سمجھیں, ایک عام شہری کی میں بھی دیکھتا ہوں, ایک پرائم منسٹر جو دن رات محنت کر رہے ہیں, نہ انہوں نے باہر کوئی ملیں لگانی ہے, نہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنانے ہیں, نہ سرے محل بنانے, اپنے گھر میں رہتے ہیں, خرچے بچا رہے ہیں, ہر احساس پروگرام لے کے آئے, غریبوں کی مدد کی. کورونا کے اندر سب سے پہلے غریب کا, دیہڑی دہات محنت کش طبقے کا خیال رکھا ہے. ہر جگہ ہر وقت بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایلیٹ سے, پہلے حکومتوں میں ایلیٹ فوکس ہوتا تھا ان کا, اب وہ ایلیٹ کیپچر سے نکل کے ایک عام آدمی کی بات ہو رہی ہے. تو ایونچولی جو بھی انہوں نے زندگی میں کہا وہ تو کر کے دکھایا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے شامل حال رہے گا اس کام میں, اور ان کی انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے اور وہ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے, چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو, چاہے وہ PMLN میں ہو, چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو. اس کے علاوہ کیا ہمارے پاس حل ہے؟ کیا عمران خان ایسا کیا غلط کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا ایک چیز بتا دیں نا, جو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, نکل رہے ہیں, کوئی ایک چیز بتائے یار. ایک آدمی دن رات محنت, قوم کے لیے محنت کر رہا ہے یار, اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے وہ. فیصل بھائی آپ سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہماری, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ذرا قمر زمان کائرہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتا ہوں, کافی دیر سے توقف کیے ہوئے ہیں. کائرہ صاحب, آپ کی ملاقات ہوئی ریسنٹلی بلاول بھٹو زرداری سے, اور کراچی میں ملاقات ہوئی ہے. بلاول صاحب نے آپ سے کہا ہے کہ ہم بہت جلد گورنمنٹ گرا دیں گے, گورنمنٹ کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ باتیں تو ہم گزشتہ 2-2.5 سال سے سنتے آ رہے ہیں. اگر آپ لوگ ایسا کرنے جا بھی رہے ہیں تو اس کا پیٹرن کیا ہوگا, عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کائرہ صاحب, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جو آپ نے کہا نا کہ ہم 2 سال سے سن رہے ہیں, اس کو ذرا غور کریں. اچھا, ہم نے جتنی APCs کی ہیں, جتنی تقاریر اس سے قبل کی ہیں, اس APC سے پہلے, جی, وہ یہ تھی کہ حکومت کو جانا چاہیے. ہاں, لیکن اس سے پہلے چاروں APCs میں ہم نے کہا کہ اس حکومت کو قبلہ درست کرنا چاہیے, اس کو لوگوں کے ساتھ اپنے پرومسز پورے کرنے چاہیے, اس کو کشمیر کے اوپر اپنی پالیسی ٹھیک کرنی چاہیے, اس کو اکانومی کو درست کرنا چاہیے. ہم نے تعاون آگے بڑھایا. ان چاروں APCs میں اس حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی بات ہم نے نہیں کی. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی, ہم نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اب یہ فیصلہ جب 2 سال گزر گئے, ان کو ٹائم ملا, لوگوں کے سامنے یہ ایکسپوز ہوئے, ان کی پالیسی ناکام ہوئی, اور پتہ چلا کہ یہ تو ہر چیز سے یو ٹرن لے چکے ہیں, یہ تو غلط باتیں کر کے آ گئے تھے, قوم سے جھوٹ بول کے آ گئے تھے, اور اب وہ کسی اور سہارے کھڑے ہیں, وہ امپائر کی انگلیوں کے انتظار میں ہیں. یہ بات جو تھی اب ایکسپوز ہو گئی. میڈیا بھی کہہ رہا ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں, عوام بھی کہہ رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ اب تو لوگ بازاروں میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں, میٹنگ میں جاتے ہیں تو عام جماعتوں کے لوگ, بغیر اس کے کہ میں پیپلز پارٹی ہوں, عام لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار کدو جان چھڑاؤ گے نہ کرو, جدو اسی مر جائیں گے, جدو ساڑھے سال نہیں رہنے لگا. لوگ اتنے اتاولے ہیں. اور بلاول صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے. ہماری پالیسی کے مطابق, ہماری کوشش کے مطابق جلد از جلد اس حکومت کا چلا جانا اس ملک کے لیے ضروری ہے, اور ہم اسی کے لیے کوشاں ہیں. لیکن کائرہ صاحب, اٹس اے ٹو وے ٹریفک سر, ٹو وے ٹریفک. لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ PTI کی گورنمنٹ سے چھٹکارا دلوائیے, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے ملک کو 40 سال تک لوٹا ہے ان کو کب پکڑا جائے گا. اٹس اے ٹو وے ٹریفک. زبیر صاحب سے ایک آخری سوال کر لیتا ہوں پروگرام کے آخری حصے میں. زبیر صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا بیٹا تیاری کر لو, اگر تمہیں گرفتار ہونا پڑے تو سینہ تان کر گرفتاری دینا, پیچھے نہیں ہٹنا, گھبرانا نہیں. یہ بات کوئی اسی وقت کر سکتا ہے جب کوئی انفارمیشن ہو, انفارمیشن چاہے میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہو یا مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس ہو یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس بطور پارٹی ہو, تو کیا واقعی ایسی انفارمیشنز ہیں کہ مریم نواز آئندہ دنوں میں گرفتار ہو سکتی ہیں؟ زبیر صاحب دیکھیں نا, ایک بڑا کلیئر ہے, بالکل موومنٹس ایسی ہو رہی ہیں, انڈیکیشنز آ رہی ہیں, وارن بھی کیا جا رہا ہے, بڑا کلیئر. ایک تو 2 دفعہ پہلے وہ جیل جا چکی ہے, تو یہ انہونی بات ہے. یہ فرسٹ میجر ایک آپ اسٹرگل کہہ سکتے ہیں, سب ایگری کریں گے, چاہے وہ حکومت میں یا حکومت سے باہر ہیں, ایٹ لیسٹ اناؤنسمنٹ کی حد تک 2 سال میں پہلی دفعہ عمران خان کی حکومت کے خلاف
اس قسم کا ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. اور سب سے پاپولر لیڈر پاکستان میں جو ہیں بائی فار who has the ability to draw the crowd. تو مجھے نہیں پتا حکومت کی سوچ کیسی چلتی ہے. حالانکہ انڈیکیشن تو آتے ہیں کہ یہ ہر غلط فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا 40 مقدمے قائم کر دیے قطاری کے, تو جب 40 مقدمے جو حکومت کر سکتی ہے تو وہ مریم نواز کو کیوں نہیں اریسٹ کر سکتی؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اریسٹ کرنے سے یا ایک اور کسی کو اریسٹ کرنے سے کراؤڈ باہر نہیں آئے گا اور موومنٹ دم توڑ دے گی, آئی ڈونٹ نو ان کا کیا ارادہ ہے. سو آئی کانٹ سے, بٹ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس چیز کو رد نہیں کر سکتے اس پاسبلٹی کو, تو ہمیں تیار بالکل رہنا ہے کرنے کے ہمارے پاس آپشن. ٹھیک ہے زبیر صاحب آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ. قمر زمان قاہرہ صاحب آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. سینیٹر فیصل جاوید صاحب سر آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, بات صرف اتنی سی ہے کہ استعفوں کی گونج ایک بار پھر سے سنائی دے رہی ہے, اور جب بھی استعفوں کی گونج سنائی دیتی ہے تو یہ طے ہے کہ یا تو پریشر اپوزیشن کے اوپر ہوتا ہے جو وہ شفٹ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ کے اوپر, یا پھر اپوزیشن کوئی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے یہ پریشر ڈال کے کہ جس سے ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملے. آنے والے وقتوں میں دیکھنا ہوگا کہ کس کو کتنا ریلیف ملتا ہے. پروگرام سے جمیل فاروقی کو اجازت. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.